बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं शमशाद अहमद ख़ान, फॉर्मर फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं। उनसे आज बात करते हैं और ईरान अमेरिका ये जो डील है, ये एग्रीमेंट है, इस हवाले से उनकी कीमती राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके टाइम का। ईरान अमेरिका एग्रीमेंट, हमने देखा कि चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो गई, पाकिस्तान ने उसमें अपना एक रोल प्ले किया। अब लेटेस्ट जो ख़बर ये आई है कि जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर का दौरा स्विट्ज़रलैंड, जो तकरीब कल होनी थी, वो मुलतवी हो गया है। तो क्या आप समझते हैं कि उनका ये दौरा मुलतवी होना महज एक इंतज़ामी फ़ैसला है, या ईरान अमेरिका डील जो है ये उन मुज़ाकरात की कोई हसासियत है? क्या इसके पीछे वजह है? देखिए, मैं इत्तेफाक की बात है कि कल मेरे 2 प्रोग्राम हुए हैं और उनमें मैंने इसी अंदेशे का इज़हार किया था कि ये आखिर वक्त तक गैर यकीनी कैफ़ियत रहेगी। और मैंने यहाँ तक कह दिया था कि चूँकि इसमें एक ऐसी शख्सियत इन्वॉल्व है जिसको आप ट्रस्टवर्दी नहीं समझ सकते। बिल्कुल कोई चीज़ वो यकीनी तौर पर उसके बारे में आपको यकीन नहीं हो सकता, और वो उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। सही। वो ना सियासतदान है, ना कानूनदान है, ना लेजिस्लेटर है। वो बुनियादी तौर पर इसराइल की मोसाद जो है उसका जो नेटवर्क है एप्स्टीन, उसकी प्रोडक्ट है। और घड़ी घड़ी में वो बदल जाता है, सुबह को कुछ कहता है, शाम को कुछ और करता है। तो बहरहाल ये तो शुरू से मुझे ख़दशा था कि ये वो होगा, और पाकिस्तान में गैर ज़रूरी तौर पर बगलें बजाई जा रही थीं। और बहुत कुछ सोचना होता है इस किस्म के मामलात में। ये ट्रंप के होते हुए कुछ भी हो सकता है, यानी सारा सिलसिला कट ऑफ हो सकता है। और चूँकि ये जंग जो थी शुरू में, टू स्टार्ट विद, इट वाज ए रॉन्ग वॉर, गलत जंग थी, ये होनी नहीं चाहिए थी। मगर जब से ट्रंप सियासत में तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन पहली टर्म में जब ये आया है 2016 में, उस वक्त से ये इस किस्म की हरकतें ही कर रहा है। और वो हरकतें बुनियादी तौर पर ये नेतन्याहू के कहने पर कर रहा है। वो नेतन्याहू की जो ऑर्गेनाइजेशन है मोसाद, वो एप्स्टीन प्रोडक्ट चलाती है, और ये उस एप्स्टीन प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है, एप्स्टीन नेटवर्क का प्रोडक्ट है। तो बहरहाल अब ये है कि ये तो नहीं पता कि किस वजह से ये हुआ है, कैंसिल क्या हुआ है। और मगर हमारे लोग को तैयार रहना चाहिए था। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में मैं फ़ॉरेन ऑफिस के बारे में हमेशा बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट दिस क्राइसिस, जो हमारी वजारत ख़ारजा है, उन्होंने पूरे क्राइसिस को अच्छे तरीके से हैंडल किया है। जो हमारा कांस्टेंट है हमारी फॉरेन पॉलिसी का मिडल ईस्ट के हवाले से, उसकी पूरी एडहेरेंस के साथ हर चीज़ हैंडल की है। यानी हमने हमारे ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, मुस्लिम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको मुकम्मल पजीराई दी है और अपने मफादात का ख्याल रखा है। और हमने कभी भी ख़ुद को मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं किया। ये हमारा एक उसूली मौक़िफ़ रहा है। और लेकिन अभी जो सिचुएशन बिल्कुल आखिर पे ये हो गई है, तो ऑब्वियसली देखना होगा कि ये क्यों हुआ है, आर्जी है, हिकअप है, मामूली हिकअप है, या कोई हतमी इसको सेटबैक हुआ है, तो उस पर डिपेंड करेगा। बहरहाल हमें इस चीज़ के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए था, क्योंकि ये मसला बहुत गंभीर बना है। जो एक जंग जो गैर ज़रूरी तौर पर मुसल्लत की गई थी एक ऐसी रियासत पे, जिसके बारे में दुनिया ये सोचती थी कि शायद दुनिया क्या, ट्रंप ये सोचता था कि वो चंद दिनों में
اس کو مات دے دے گا، نابود کر دیں گے. نیست و نابود کر دے گا. 2 دن میں یہ سارا اس کا اسٹرکچر انسٹال جو جتنا سسٹم ہے وہ کولیپس کر اور جائے گا. اگر یہ ریزسٹ کریں گے بھی تو کتنے دن کریں کتنے گے، ان دن کی کرے کتنی کو گا. کیپیسٹی لیکن ہے. یہ ہے کہ ایران نے نہ صرف یہ کہ اپنا سسٹم برقرار رکھا ہے، سرنڈر نہیں کیا، لڑائی بڑے طریقے سے، بہت انریلنٹنگ طریقے سے لڑی ہے، اور جو ٹرمپ کی خواہش تھی وہ کبھی پوری نہیں ہونے دی ہے. یہ اور چیز ہے کہ آبویسلی امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا کچھ ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بہت نقصان پہنچایا ہے. آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا ہے، مگر ایرانیوں نے اپنی حسینی سوچ کا سہارا لے کر یہ لڑائی لڑی ہے اور یہ لڑائی جیتی ہے. اور میں آج سے بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے. یہ میں نے آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے کسی طرح کے کسی پروگرام میں کہا تھا، بلکہ انہوں نے چیلنج کیا تھا مجھے، چینل والوں نے جب بات کر رہے تھے کہ شمشاد صاحب یہ اب دیکھیں گے کیا تھا، اور پھر اس کے ایک ہی ہفتے کے بعد وہ بات درست ہو گئی تھی کہ واقعی ایران جو ہے اس نے سرنڈر نہیں کیا ہے. تو بہرحال کوئی میں پیشین گوئیاں نہیں کرتا، کوئی میں نجومی نہیں ہوں، لیکن میرا یہ ہے کہ تجربہ ہے، اور میں نے 8 سال اپنی زندگی کے، پروفیشنل زندگی کے، ایران میں گزارے ہیں. یہی میں آپ سے سوال کرنے لگی تھی کہ امریکہ جیسی میں نے سپر پاور. 8 سال ایران میں گزارے ہیں، میں نے جی 10 سال امریکہ میں گزارے ہیں، تو میں امریکہ کو بھی اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور ایران کو بھی اچھے جی طریقے سے جانتا میرا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ چونکہ سرو کیا، اتنی دیر آپ وہاں پہ اپوائنٹ رہے، اور آپ نے چیزوں کو اس طرح ڈیپلی دیکھا جیسے کہ ایک نارمل انسان اس کے بارے میں وہ رائے قائم نہیں کر سکتا. تو امریکہ جیسا سپر پاور کنٹری اور ایران جیسا جس کی نہ وہ ریسورسز ہیں، نہ وہ کیپیسٹی ہے، نہ وہ اکانومی ہے، وہ اتنا 107-8 روز جنگ یہ جاری رہی، ان کے معاملات خراب رہے، اس کے باوجود ایران نے امریکہ کے آگے، اسرائیل کے آگے ریزسٹ کیا، اور ریزسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سروائیول بھی کر کے دکھایا. اور سب سے بڑی جو ایران نے کیا کہ اس سے پہلے ایران کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اسٹیٹ آف ہورمز کو اس طرح استعمال کر سکتا ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے ملک کے مفاد کے لیے. تو ایران کے پیچھے ایسی کون سی چیز ہے جو ایرانیوں کو اس لیول پہ کہ ان کا سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود ان کو ایک پیج پہ اکٹھا کر کے اتنے بڑے ملک کے ساتھ ٹکر لینے کا حوصلہ دیتی ہے؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیے، امریکہ کو اب پورے 250 سال ہوئے ہیں. جی امریکہ کی تاریخ جو ہے 250 250 سال پہلے امریکہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اس کے مقابلے میں ایران 6 سے 7 ہزار سال پرانی تاریخ ہے، ٹھیک. اور وہ تاریخ ہے جو ایرانیوں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ ان کی جو کل تھی وہ آج ہے، ان کا جو کل تھا، جانے والا کل ہے، وہ آج ہے. یعنی وہ تاریخ سے ہر چیز تاریخ سے لیتے ہیں اپنی. کسی سٹیج پر بھی ایران کو کسی طاقت نے ڈیفیٹ نہیں، شکست نہیں دی. ان کی تاریخ یہ ہے. ایک وقت تھا جب یونان سے الیگزینڈر دی گریٹ آیا تھا، ایران آیا تھا، تو اس کو ایرانین امپائر جو تھی، جو طاقت تھی، اتنی پسند آئی تھی، اس کا دل یہ کرتا تھا کہ میں یہیں رہتا ہوں، میں یہ امپائر جو ہے ایرانین امپائر، میں اس کا حصہ بن جاؤں. یہ اور بات ہے کہ اس کو واپس جانا تھا، وہ واپس چلا گیا، اور پھر جلدی ہی خاتمہ بھی ہو گیا اس کا. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ ایران ایک تاریخ والا ملک ہے، سویلائزیشنل ملک ہے. امریکہ جو 250 سال ہیں، یہ ویگا بانڈز کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے جو برطانیہ میں بغاوتیں کرتے تھے، عجب عجب حرکتیں کرتے تھے، تو برطانیہ سے نکالے گئے تھے یہ لوگ. تو وہ نکل کے انہوں نے پناہ لی تھی یہاں پہ، امریکہ پہ آ کے انہوں نے نئی ریاست بنائی تھی. اور اس طرح وہ صدیاں، 200 سال گزر گئے، 250 سال گزر گئے، تو وہ ایک سپر پاور بن گئے. کیونکہ دنیا میں جس قسم کی تبدیلیاں آتی رہی ہیں اس میں ان کو موقع مل گیا. اور یہ اصل پہلی جنگ عظیم کے وقت جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے، اس کے بعد پھر امریکہ کو شے مل گئی، وہ اوپر اٹھنا شروع ہو گیا. پہلی جنگ عظیم کے بعد، اور اسلامی سلطنت ختم ہو گئی،
اور جو تھا دوسری کرسچین جتنی بھی کنگڈم تھی تو سلطنت جو تھی مسلمانوں کی جو خلافت تھی انہوں نے شکستیں دے دی تھی، یورپ کو بالکل غلام بنا دیا تھا، اسپین فتح کر لیا تھا، پرتگال کر لیا تھا، ایسٹ یورپ کے کئی ممالک وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ جو ایران کی ہسٹری ہے اس سے کسی کو سبق لینا چاہیے تھا، مگر کون لیتا؟ یہ بدقسمتی امریکہ کی تھی کہ اب تک وہاں کم از کم پریزیڈنٹ ریگن جیسے، پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن جیسے، پریزیڈنٹ ٹرومین جیسے لوگ تھے، کینیڈی جیسے لوگ تھے۔ یہ جو جب سے یہ 9/11 کے بعد چھوٹا بش آیا اس نے ملک کو اپنی طاقت کو 9/11 کے بعد جو کارروائیاں شروع کی، مسلم ریاستوں کے خلاف جنگیں لڑنا شروع کی، پھر اس کے بعد یہ ٹرمپ آیا اپنی پہلی ٹرم میں 2016 میں، اور آتے ہی اس نے نیتن یاہو کے کہنے پر وہ ایگریمنٹ جو کہ امریکہ نے اور 5 بڑی طاقتوں نے مل کر نیگوشیٹ کیا تھا ایران کے ساتھ، اس ایگریمنٹ کو کینسل کیا اس نے۔ 2015 میں وہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جنیوا میں، اور 9 سال لگے تھے اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے، اور وہ اس نے اسکریچ کر دیا، اور صرف نیتن یاہو کے کہنے پر۔ پھر نیتن یاہو کو مزید خوش کرنے کے لیے اس نے جیروسلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ ریکگنائز کیا، اور پھر اس کے بعد جو امریکہ کی ایمبیسی تھی اسرائیل میں وہ شفٹ کی وہاں پہ جیروسلم میں۔ یعنی اس حد تک یہ بڑھتا گیا یکے بعد دیگرے، اور یہ پہلی ٹرم میں تھا سارا اس وقت اس نے۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے پھر اسی پہلی ٹرم کے آخر پہ اس نے ابراہم اکارڈ شروع کیا، جس کے تحت یہ اسلامی ممالک سے اسرائیل کو ریکگنائز کروانا شروع کیا۔ کئی ملکوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، لیکن سعودیوں نے کمٹ کر دیا تھا، لیکن وہ آخر پہ بیک آؤٹ کر گئے، تو وہ سعودیوں نے انکار کر دیا ریکگنائز کرنے کا۔ تو پہلی ٹرم میں اس کی سارا جو ایجنڈا تھا وہیں ٹھپ ہو گیا، لیکن ان 4 سالوں میں دنیا تہس نہس کر چھوڑی تھی اس نے، کیونکہ آ کر اس نے جو دنیا میں رول آف لا تھا عالمی سطح پر اس کو ہلا دیا، اس کو بہت شوق پہنچایا۔ اور اس کے بعد پھر یہ 2023 میں جب ان کو فلسطینیوں کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو ٹرمپ پھر آ رہا ہے، بائیڈن کی ٹرم ختم ہو رہی تھی تو 2024 میں اس نے اپنی ٹرم پوری کرنی تھی، اور اس وقت ٹرمپ دوبارہ منتخب ہونے جا رہا تھا، تو فلسطینیوں نے، حماس نے، انہوں نے اس امکان کو کہ سعودی اگر یہ پھر آ گیا تو سعودی عرب ریکگنائز کر لے گا اسرائیل کو، اور پھر مسلم دنیا فالو کرے گی، تو انہوں نے فلسطینیوں نے اسرائیل کے ساتھ چھیڑخانی شروع کی، جو اکتوبر 2023 سے جنگ شروع ہوتی ہے، جس کے بعد پھر اسرائیل نے جینوسائیڈل کلنگز شروع کی فلسطینیوں کی غزہ میں۔ تو یہ لڑائی اس وقت سے چل رہی ہے، جو موجودہ لڑائی جس پہ ہم آج بیٹھے ہیں۔ اور اس دوران میں ٹرمپ کے کہنے پہ اس نے پھر وہ ایک بورڈ آف پیس بھی بنایا تھا، تماشے بناتا تھا کہ میں نے غزہ کو ریزورٹ بنانا ہے۔ یہ اصل میں ٹرمپ جو ہے طبیعتاً ایک جواری ہے، جوئے کا کھلاڑی ہے۔ میں چونکہ وہاں امریکہ میں رہا ہوں تو اٹلانٹک سٹی میں اس کا سب بہت بڑا کسینو تھا، اس کے علاوہ لاس ویگس میں اس نے کسینوز بنائے۔ جہاں بھی ہوتا ہے یہ ریزورٹ بنانے کا سوچتا ہے، اور وہاں پھر جوئے خانے بناتا ہے، یہ اس کا بزنس ہے۔ اور بچے ہیں اس کے، بیٹا ہے، اس کا داماد ہے۔ اس وقت اس نے جب پہلی ٹرم میں بھی آ کر اپنے بیٹے کو وائٹ ہاؤس میں بنا دیا تھا، تو فیملی کے طور پر چلاتا ہے امریکہ کو، بالکل ہماری طرح، جس طرح پاکستان میں ہمارے سیاستدان ہیں۔ تو اتفاق کی بات یہ ہو گئی کہ دوسری ٹرم میں اس کی ملاقات ہمارے لوگوں سے ہوئی، وائٹ ہاؤس میں بڑی اچھی میٹنگ ہوئی، تو یہ بہت اس کو ہمارے لوگ پسند آئے، خوش ہوا۔ فیلڈ مارشل سے بہت متاثر ہوا، ہمارے پرائم منسٹر سے بہت متاثر ہوا، اور ہمارے پرائم منسٹر نے تو اتنی تعریفیں اس کی باندھنی تھیں جب وہ کہاں کسی جگہ جا کر کہ جی یہ تو بہت بڑا نوبل پرائز ونر ہے، ٹرمپ ہے، پیس مین آف پیس ہے، اور اس کی خوشامدی تعریفیں اتنی باندھ دی کہ ٹرمپ نے خود پبلک میں یہ کہا کہ مجھے ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو میری تعریفیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے پرائم منسٹر نے تو اس کی اتنی تعریف کی کہ اس کے فوراً بعد ٹرمپ نے
یہ جب اس نے کہا کہ یہ مین آف پیس ہے, ہی از اے گریٹ لیڈر, تو ایران پر حملہ کر دیا. 28 فروری آ گئی, اور پہلا سانحہ وہ ہوتا ہے جب 160 بچیاں ماری جاتی ہیں مناب, ایران کے ایک شہر پر بم اس نے پھینکا اور ان بچیوں کو ہلاک کیا تھا. تو اس وقت سے یہ جنگ چل رہی ہے, اور ایک غلط جنگ تھی جو کہ نہیں لڑنی چاہیے تھی, کوئی جواز نہیں تھا, مگر اس نے سوچا کہ یہ ایران تو کوئی ہے ہی نہیں, اس کی بیکنگ نہیں ہے, تو پہلی ٹرم میں اس نے وہ نیوکلیئر ڈیل بھی ختم کر دیا تھا, تو اب دوسری ٹرم میں اس نے اس پہ شرائط سخت کر دی اور یہ کہا کہ بھی اب میں اس کو بمباری کر کے ختم کر دوں گا. اور لیکن یہی سوچ کے اس نے یہ جب جنگ شروع کی تھی, یہ سوچا تھا کہ یہ جو ایران ہے یہ نہیں ریلنٹ وہ کر سکے گا اور سرنڈر کر جائے گا, لیکن نہ صرف یہ کہ اس نے سرنڈر نہیں کیا بلکہ وہ جنگ جیتی ہے. پہلے دن سے معلوم ہو گیا تھا وہ کہ ایران جنگ جیت چکا ہے. یہ اور چیز ہے کہ اس نے پرسنالٹیز کو مار دیا ہے, شہید کر دیا ہے, بیکاز آف آج کل تو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے. آج کل تو جنگیں جو ہیں وہ سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی ہیں. پہلے تو ہوتا تھا نا, ٹینک ہوتے تھے, آرٹلری جاتی تھی, توپیں جاتی تھی, جس طرح انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوتی تھی, مگر اب تو جنگیں سٹار وارز کی طرح لڑی جاتی ہیں, اور آپ پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں. تو ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی جس کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے ایران کو بڑا نقصان پہنچایا, مگر کریڈٹ جاتا ہے ایرانینز کو کہ ان کی حسینی سوچ نے ان کو اس قابل بنایا کہ اب تک وہ سرنڈر نہیں کر رہے. اب یہ جو لیٹسٹ بھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ایران نے بھی مان لیا, تسلیم کر لیا کہ ہم اب امن کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ ایران کی شرائط مانی جائیں, اور وہ جو مان لی ہیں اس نے بھی اپنی ٹرمنالوجی جتنی تھی شیئر کی, تو دونوں طرف سے شرائط تسلیم ہو چکی تھی, اور اب جنگ بند ہو جانی چاہیے تھی. آج جس طریقے سے ہمارا پرائم منسٹر وہاں جا رہا تھا جنیوا میں, سوئٹزرلینڈ میں, وہ سائن ہونا ہے جمعے کے دن, یہ سارا کلمینیٹ کرنا تھا, لیکن اب آخر وقت پہ کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے. اور یہ توقع تھی مجھے, کیونکہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یو کین نیور بی شیور آف اینی تھنگ, اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم. ہی از ناٹ اے مین آف پیس. وہ بندہ ہے ہی نہیں ہے جس کو اعتبار کر سکے. انٹرسٹ وردی لیڈر اس سے بڑھ کے کبھی دنیا میں نہیں آیا. میں بتا دوں, پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے, مگر وہ اس طریقے سے کمٹمنٹس نہیں کرتے تھے جس طرح یہ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اور ہمارے لوگوں کا جو ہے ایکسپلائٹ کر رہا ہے ہمارے لوگوں کو. اور ہمارے لوگ ہیں وہ, چونکہ ان کی ضرورت ہے, ہمارے لوگوں کی بھی ضرورت ہے, اپنی پرسنل ایکسپیکٹیشنز ان کی, اپنے ملک میں اپنے آپ کو قائم رکھنا اقتدار میں, وہ ان کی ضرورت ہے. وہ اس وجہ سے اس کے آگے لگے ہوئے ہیں, اور پہلے بھی یہی ہوتا ہے. میں آج آپ کو ایک تاریخ کی مثال یہ دے رہا ہوں کہ پاکستان بدقسمتی سے جب سے آزاد ہوا ہے, بیکاز آف اٹس جیو پولیٹیکل لوکیشن, اٹ ہیز بین پارٹ آف ایوری بگ وار ان دا ریجن. بڑی جنگیں جو لڑی گئی ہیں ہمارے خطے میں, پاکستان ان کا حصہ شروع سے تھا. اور امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا جب دوسری جنگ ختم ہوئی تھی, کیونکہ جنگ کے بعد, دوسری جنگ کے بعد سوویت یونین پارٹنر تھا مغربی طاقتوں کا جرمنی کے خلاف, ٹھیک ہے نا, لیکن اب دوسری جنگ کے بعد ان کو یہ پتا تھا کہ سوویت یونین کے ساتھ ہماری رہنا ناممکن ہے, اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سوویت امپائر کو ختم کرنا ہے. اور اس کا طریقہ سوائے ایک اور طریقے کے اور کوئی جنگ نہیں سوویت یونین کو ڈسٹروائے کر سکتی سوائے جہاد کے. تو یہ امریکہ کی پریفرنس تھی فرام دا ویری بگننگ. جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا تو پہلے تو امریکہ نے کوشش کی تھی کہ انڈیا کو نہ ڈیوائڈ ہونے دیا جائے, کہ ان کا خیال تھا کہ انڈیا ول بی اے بگر کنٹری, اور اگر ہمارا ساتھ دے گا تو پھر آسان رہے گا, انڈیا کی مدد سے وہ سوویت یونین کو. لیکن پھر بعد میں دیکھ لیا کہ انڈیا کی جو لیڈرشپ تھی وہ پہلے دن سے ہی اسٹالن کے گرویدہ تھے, وہ لوگ بہت اس کے دوست تھے, نہرو جو تھا. تو پھر اس کے بعد نہرو کو چھوڑ کر انہوں نے پاکستان کو اپنا لیا. اور جب پاکستان کے پرائم منسٹر گئے, پہلے تو انہوں نے پرائم منسٹر کو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا وہاں واشنگٹن, نہرو کو انوائٹ پہلے کر لیا تھا, وہ 49 میں وزٹ کر آیا تھا وہاں,
جا کے. لیکن ہمیں بڑا صدمہ تھا کہ یہ ہم پرو امریکہ ہیں اور وہ پرو سوویت یونین تھا، لیکن اس کو بلا لیا. لیکن پھر ہم نے ایک ڈرامہ رچایا. وہ اس طرح کہ لیاقت علی خان لندن سے واپس آتے ہوئے تہران میں رکے، اور سفیر اس وقت وہاں راجہ غضنفر علی خان پاکستان کے سفیر تھے، تو ان کے گھر پہ کھانا تھا پرائم منسٹر کے لیے کیا ہوا. اس میں ایک پارٹیسپینٹ جو تھا سوویت یونین کا سفیر بھی تھا، اور وہ مسلمان تھا، آذری تھا، آذربائیجان سے. سوویت یونین کی ایک ریاست تھی اس وقت. تو وہ پھر راجہ غضنفر علی نے اس سے کہا کہ بھئی ہمیں تم اسٹالن کا دعوت نامہ دلوا دو، ہمارا پرائم منسٹر ماسکو وزٹ کرے گا. تو ایک ہفتے بعد وہ دعوت نامہ آ گیا. ہم نے وہ دعوت نامہ ایسے دکھا دیا دنیا کو، جس طرح وہ عمران خان نے سائفر دکھایا تھا، وہ دکھایا تھا. تو یہ بھی ہم نے بھی دکھا دیا، اور فوراً امریکہ نے دیکھ لیا، اور امریکہ نے وہ 2 دنوں بعد ہی پرائم منسٹر کو دعوت نامہ آ گیا، اور ہمارا پرائم منسٹر پھر امریکہ چلا گیا. وہاں پہ 2 ہفتے جتنا عرصہ نہرو کو دعوت کے بعد وزٹ کروایا گیا، تو اسی طرح ہمارے پرائم منسٹر کو بھی پورا پروٹوکول دیا گیا. اور آخری دن پہ اس نے پرائم منسٹر سے کہا کہ پرائم منسٹر آئی نیڈ یور ہیلپ. اس نے پریزیڈنٹ جو ٹرومن تھا، اس نے کہا کیا، کہ مجھے ایک فوجی دستہ دے دیں، کیونکہ کوریا کی جنگ شروع ہو چکی تھی 50 میں. تو لیاقت نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. میرے قائد کا تو فرمان ہے کہ پیس ود آل اینمٹی ود نان، ہم جنگیں نہیں لڑتے. تو جب لیاقت علی خان نہ کر کے واپس آیا، تو ہمارے ہاں جو امپیریل کنیکشنز والی سول ملٹری بیوروکریسی تھی، ان کو بڑا صدمہ ہوا کہ امریکہ ناراض ہو گیا ہے. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن مقصد یہ تھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم فارن آفس تو لیاقت علی کو اب ماسکو بھجوانے کی تیاری کر رہا تھا، ہم تیاری کر رہے تھے. 2 ہفتے بعد اس کا وزٹ تھا ماسکو کا، لیکن اس دوران میں پنڈی میں لیاقت باغ میں لیاقت علی کو ختم کر دیا گیا. تو ظاہر ہے کہ وہ پھر امریکہ نے نہیں کروایا تھا، وہ ہمارے اپنے لوگ تھے جو اس بات سے ناخوش تھے کہ اس نے امریکہ کو ناراض کر دیا ہے. اس طرح کے واقعات پھر آگے بھی چلتے رہے. وہ یعنی بھٹو کا زمانہ بھی آیا، بھٹو کو بھی پھانسی دی گئی. وہ اس طرح کی واقعات ہم خود سٹیج کرتے رہے ہیں. ضیاء کو مارا گیا. واقعات کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ ہم خود ہمارے لوگ کرتے تھے. تو اب یہ بھی ہماری تاریخ یہ ہے کہ امریکہ نے بہرحال وہ جنگ جو اس نے سوویت یونین کے خلاف لڑنی تھی، وہ پاکستان نے لڑی. اور 1979 میں سوویت یونین کو کھینچ کر ہمارے لوگ وہاں لے آئے. امریکہ نے واٹرلو بنایا افغانستان کو، سوویت یونین کا، اور وہاں پھر جہاد لڑا. ہمارے مدرسوں کو، ہزاروں مدرسوں کو انکوبیٹرز میں کنورٹ کیا گیا، جہادی انکوبیٹرز. وہاں سے 13 سال کے بچوں کو جہادی بنا کر لڑایا گیا، اور ایونچولی سوویت یونین واز ڈسمینٹلڈ. اور وہ جنگ اتنی بڑی فتح ملی کہ فوراً جس دن وہ ہو گیا تو ریگن نے کہا کہ اب ہم ودرا کر رہے ہیں. تو اس پہ ضیاء الحق کے ساتھ لڑائی ہو گئی اس کی. ضیاء کہتا تھا کہ جب تک افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، میں نہیں آپ لوگوں کو جانے دوں گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے افغانستان ایک جنگ کی بنا جنگ وہاں پہ لڑی گئی ہے. تو ان کو پہلے ایک اچھی گورنمنٹ بناؤ. لیکن اس وقت ہمارا سیاستدان تھا جنیجو، اس نے کہا نہیں، ہمیں جنیوا اکارڈ فوری سائن کرنا چاہیے. سو وہاں پہ ہماری فوج کے ساتھ سویلینز کی ڈفرینسز پیدا ہو گئے. اس نے جنیجو نے ایگریمنٹ سائن کروا دیا جنیوا کا. نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ کے سارے مقاصد پورے ہو گئے، اور جو ملبہ تھا اس جنگ کا سارا وہ پاکستان پر گر گیا. کلاشنکوف کلچر آ گیا ہمارے ہاں، ملینز آف افغان ریفیوجیز آ گئے، اور آج تک ہم اس ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں. تو یہ پہلا بڑی جنگ تھی جو ہم نے جیت کے دی تھی، اور جس کے نتیجے میں امریکہ کا جو اصل دشمن تھا وہ ختم ہو گیا. سوویت یونین بیکیم جسٹ رشیا. آج ایک ملک ہے، سینٹرل ایشیا اس کا سارا ٹوٹ کے اب وہ آزاد ممالک ہو گئے ہیں. تو یہ ایک واقعہ تھا. پھر 9/11 کے بعد دوسرا واقعہ آ جاتا ہے، جب وہ انجینئرڈ واقعہ تھا 9/11 کا جو تھا.
حادثہ ایک رچایا گیا تھا، کیونکہ امریکہ نے اور پالیسی اپنائی تھی کہ ایک دشمن کو ہم نے ڈیل کر لیا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ اسلامی ممالک جو ہیں ان کو بھی کمزور کریں، ان کو توڑا جائے، ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے۔ تو یہ مسلم دنیا کو ڈیوائیڈ کرنے کی خاطر یہ 9/11 کا ڈرامہ بنایا گیا تھا، جس کے فوراً بعد افغانستان پہ حملہ کیا گیا۔ اس کی اجازت یونائٹڈ نیشن سے لی گئی، ایک قرارداد پاس ہوئی سلامتی کونسل میں، اور اس کے ذریعے سے کیا، لیکن بغیر کسی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے عراق پہ حملہ کیا گیا، یہ بہانہ کر کے کہ اس کو کیمیکل ویپنز بنا رہا ہے، نیوکلیر بنا، تو اس طرح کے واقعات چلتے رہے، تو مسلم دنیا کو اس طریقے سے کمزور کر دیا۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ نہ سیریا وہ سیریا ہے، نہ لیبیا وہ لیبیا ہے، نہ عراق وہ عراق ہے، نہ لیبنان وہ ہے۔ مطلب ہے مسلم دنیا بالکل تقریباً بہت کمزور ہو گئی تھی، جس کا فائدہ اب ٹرمپ اٹھا رہا تھا۔ وہ امریکہ ہی اب وہ اس پالیسی کو آگے لے جا کے مسلم دنیا کو مزید اپنی امریکہ کی گریٹنس کے لیے، لیکن آج یہ ہے کہ امریکہ کا جو سپر پاور اسٹیچر ہے وہ دھڑام سے نیچے کولیپس کر گیا ہے۔ امریکہ از نو لانگر اے سپر پاور۔ اب میں یہ ساری آج کی گفتگو کا حاصل میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا موقع آنے جا رہا ہے۔ یہ جو امن کا راستہ جو ٹرمپ نے دکھایا تھا، اللہ کرے کہ اس میں ریسٹور ہو جائے، نارمل ہو جائے، یہ اپنی ڈائریکشن پہ واپس آ جائے، تاکہ امن اس وقت فی الحال بہت ضروری ہے۔ اور اس میں جو پاکستان رول پلے کر رہا ہے، یہ بڑا اچھا رول پلے کر رہا ہے۔ اس کا کریڈٹ آبویسلی پاکستان، اصل تو یہ ہے کہ یہ سارا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے بیکاز آف اٹس جیو پولیٹیکل لوکیشن، کیونکہ یہ ہماری لوکیشن کی وجہ سے امریکہ کو ضرورت ہے، اور جو بھی حکمران ہوگا اس کو کریڈٹ جائے گا، تو اس وجہ سے کریڈٹ جائے گا۔ لیکن ہماری اصل جو کریڈٹ جانا چاہیے ہماری وزارت خارجہ ہے، فارن آفس ہے، وہ لوگ بالکل ہماری فارن پالیسی کے کانسٹنس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اب امید یہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو پروسیس ابھی تھوڑی دیر کے لیے رپچر ہوا ہے، یہ ریسٹور ہو جائے، تاکہ ایک دفعہ یہ امن آگے چل جائے اور ایران اور امریکہ کے تعلقات نارمل ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے، جس میں ایران بھی شامل ہوگا، ترکی شامل ہوگا، سعودی عرب شامل ہوگا، وہ ساری ریاستوں کو ملا کے ہم نے اس خطے میں یہ جو بیرونی اڈوں کا چکر تھا، جو امریکہ نے پہلے اب تک دوسری جنگ کے بعد ان خلیجی ریاستوں کو بیسز دے کر ان کو یہ کہہ کہ تمہاری سیکیورٹی کی، سلامتی کی میں گارنٹی کروں گا، وہ سب سے بڑا عذاب ان کے لیے ثابت ہوئے ہیں۔ تو وہ سسٹم ختم کرنا ہے، ان سب ریاستوں کو ملا کے ہم نے ایک بالکل وہ کام کرنا ہے جو یورپ کے ممالک نے دوسری، جب سوویت امپائر ٹوٹی ہے یا دوسری جنگ ختم کے بعد، انہوں نے یہ کیا تھا۔ جرمنی، اور پہلے تھا کہ یورپ کے دوسرے ممالک اور جرمنی دشمن تھے، مگر فوراً اس کے بعد انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کیا جس کو نیٹو کہتے ہیں۔ اس قسم کا ٹریٹی ہمیں سائن پاکستان نے اس کے لیے کام کرنا ہے، اور تاکہ اس خطے میں ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنایا جائے، اور اس میں خلیج کی ساری اس ملک خطے کی ریاستیں جو ہیں وہ مل کر اپنی سلامتی کلیکٹیو سیکیورٹی کے طور پر گارنٹی کریں گے۔ میری سیکیورٹی تمہاری سیکیورٹی ہے، تمہاری سیکیورٹی میری سیکیورٹی ہے، ہم سب مل کر اپنی دیکھ بھال کریں گے، کبھی ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں لڑیں گے، نہ کسی کو حملہ کرنے دیں گے۔ تو وہ سلسلہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اب جو اپنی لوکیشن یوز کرنا چاہیے وہ کر کے وہ سچویشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ ہے۔ اچھا سر، یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا تھا اور یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اس میں جو اسرائیل تھا وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اور ٹرمپ کی جانب سے بھی ہم نے بیانات دیکھے کہ وہ اسرائیل کے اگینسٹ، نیتن یاہو کے اگینسٹ بہت سی ایسی چیزیں اور بہت سے ایسے اسٹیٹمنٹس دے رہا تھا کہ جس میں وہ ان سے خوش نہیں ہے، اور اس کو ڈفرینٹ طرح کے ورڈز اس کے لیے یوز کیے جا رہے تھے۔ تو یہ ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ کسی بھی امریکہ کا صدر ہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے لیے اس قسم کے ورڈز یوز کر رہا
ہے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس میں جو وہ تو ہمیں نظر بھی آ رہا تھا کہ سارا جھکاؤ ایران کی طرف تھا اور وہ وننگ پوزیشن میں بھی ایران جا رہا تھا دنیا کے سامنے, تو اسرائیل اس چیز پہ ایگری نہیں کر رہا تھا, اور ساتھ میں ہی جنگ بندی کی بھی لبنان میں بھی حملوں کا انہوں نے 14 جو ان کے پوائنٹس تھے اس میں لا کے لبنان میں حملے روکے جائیں گے, تو جو کہ اسرائیل اس سے ایگری نہیں کر رہا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے ایران کی طرف زیادہ جھکا ہوا تھا, اور پھر ٹرمپ کا اور نیتن یاہو کا کوئی اس طرح کا کولیب ہوا ہے کہ دوبارہ یہ چیزوں کو انہوں نے؟ ایسی کوئی بات نہیں, یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں جی. اور ظاہر ہے کہ ایران ابھی بھی کہ سوچتا ہے کہ اس کے لیے اور چیزیں ضروری ہیں جو نہیں ہوئیں. تو یعنی غیر اطمینانی چیزیں باتیں جو ہیں وہ دونوں طرف سے تھیں, مگر پھر بھی یہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہو سکتی. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سانس میں ایک کام کرتا ہے, دوسرے سانس میں بالکل اس کے اپوزٹ کام کرتا ہے. باقی جو اس وقت اسرائیل کا رول ہے وہ آبویسلی نیگیٹو رول تھا, اور اسی کی وجہ سے ساری یہ لڑائیاں ٹرمپ لڑ رہا تھا نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے, اور ابھی بھی لبنان میں وہ اسی قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. تو مقصد ہے کہ وہ آخر وقت تک اسرائیل جاری رکھیں, کیونکہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ امن آ جائے, کیونکہ وہ اسرائیل چاہتا ہے, اس کا جو ایجنڈا ہے وہ گریٹر اسرائیل, وہ اس کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن اب امریکہ کو سوچنا ہوگا کہ وہ یا پھر امریکہ کا وجود رہے گا بطور ایک ریجنل طاقت کے. اب تو ریجنل طاقت رہ گیا, وہ گلوبل تو ختم ہو گیا. گلوبل طاقت وہ رشیا ہے اور چائنا اس وقت دو. یورپ جو ہے وہ بذات خود آن اٹس اون ایک نئی طاقت کے طور پر ابھرے گا. تو اس طرح ایک جو سیکیورٹی اور ورلڈ پاورز کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بالکل بدل گیا ہے. اب امریکہ وہ طاقت نہیں رہا جو اب تک تھی, وہ دھڑام سے نیچے گر چکی ہے. اب جس طرح آپ کا جو خدشہ ہے کہ یہ ابھی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے, تو یقیناً ہو سکتی ہے, مگر یہ ہے کہ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے یہ جو امن کا راستہ ہے دوبارہ کھل جائے, اور کسی طریقے سے وہ جو سلسلہ میں نے جس کی بات کی ہے کہ اس خطے کا ایک نیا آرکیٹیکچر سیکیورٹی کا بن جائے, بجائے اس کے کہ فورن بیسز ہوں. بیسز کوئی ملک کسی دوسرے ملک کی گارنٹی نہیں کر سکتا, نہ چائنا, نہ رشیا, نہ کوئی یورپین ملک, نہ امریکہ. اب تو حالات اس طریقے سے بدل گئے ہیں, جنگیں اس طریقے سے لڑی جاتی ہیں, اب ریجنل پاورز کو اکٹھے ہونا ہوگا. تو یہ عرب ممالک میں 10-12 ممالک ہیں جن کا میں نام لے سکتا ہوں. ایران ہے, پاکستان ہے, ترکی ہے, سعودی عرب ہے, قطر ہے, امارات ہے, بحرین ہے, کویت ہے, سیریا ہے, لبنان ہے, عراق ہے, ایجپٹ ہے. تو یہ ممالک ہیں, ان سب نے مل کر ایک معاہدہ ٹریٹی سائن کرنا ہوگا. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ جی OIC جو ہے اتنا بڑا گروپ ہے, 57 کنٹریز ہیں اسلامی ممالک, تو وہ تو اب تک کچھ نہیں کر رہے. درست ہے بات, وہ OIC وہ کوئی ٹریٹی بیس نہیں ہے, ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ تو ایک آرگنائزیشن, ایک چارٹر ہے, اور اس کے تحت وہ اکٹھے ہو گئے ہیں, اور وہ پالیسیاں سب کی اپنی اپنی ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ جس طرح نیٹو بنایا گیا تھا یورپ میں, اس قسم کی ایک ٹریٹی بیسڈ آرگنائزیشن بنائی جائے گی, جس کو آپ نام کچھ بھی دے دیجئے, گلف کا دے دیجئے, نیئر ایشیا کر دیجئے, ویسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن کر دیجئے, مسلم کا لفظ نہ لگائیں کیونکہ اس سے ایک ریلیجس اینگل پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے اس دنیا کی ضرورت یہ ہے کہ اس خطے میں ایک ٹریٹی بیسڈ آرگنائزیشن کے لیے بڑا سیریس سنجیدگی کے ساتھ کام کیا جائے, اور اس میں رول جو ہے کلیدی وہ پاکستان کا ہوگا, اور ہمارے ساتھ ترکی بھی شامل ہوگا, سعودی عرب بھی شامل, یہ 3 ممالک تو آلریڈی ہیں, قطر بھی شامل ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک فریم ورک بنا ہوا ہے, اس کو جاری رکھنا ہوگا. چائنا کے ساتھ تو ہمارے آلریڈی بہت اچھے ریلیشنز ہیں, وہ سپورٹ کریں گے. اس قسم کے ریجنل آرکیٹیکچر ڈیولپ ہوگا, کیونکہ اس سے سب کی سلامتی, سب کی اکانومی, معیشت, سب کو سپورٹ ملے گی, دنیا کو وہ چیز پسند آئے گی. تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے.
تب بات بنتی ہے. ٹھیک ہے. ٹرمپ کی جو اگریسو اسٹیٹمنٹ ہے نیتن یاہو کے لیے، اس جنگ سے حاصل کیا ہوا ٹرمپ کو؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ٹرمپ کا وہ جو ایک پوری دنیا پہ جو ایک امیج تھا وہ تو آلریڈی اتنا اچھا نہیں تھا، تو اس سے مزید خراب ہو گیا؟ ٹرمپ کو کچھ بھی نہیں ملا. ٹرمپ نے، میں نے کہا نا کہ کوشش کی تھی پہلی ٹرم میں، مودی کو اس نے شے دی تھی کہ میں ریزورٹ بنانا چاہتا ہوں مقبوضہ کشمیر میں. اس نے اس وقت کہا تھا 2017 میں، اور 2018 میں 19 میں پر مودی نے اس کے بعد وہ جو آرٹیکل 370-35B جو ایبروگیٹ کیا تھا تو وہ کیا، اس کے کہنے پر کیا تھا. لیکن اس وقت تک اس کی توجہ مقبوضہ کشمیر کی بجائے گرین لینڈ پر چلی گئی. اس نے سوچا گرین لینڈ بہت بڑا ریزورٹ بناؤں گا میں. یہ ریزورٹ بنانا چاہتا ہے، یہ جواری ہے، کسینو بناتا ہے. تو اس کا خیال تھا کہ میں وہاں وہ سب سے بڑا ریزورٹ ہوگا. وہ یورپینز نے اس کو ناکام کر دیا. they didn't agree. اس کے بعد پھر اس نے نیتن یاہو کے کہنے پر وہ غازہ کو ریزورٹ بنایا، جو بورڈ آف پیس بنایا وہ وہاں بنانا چاہتا تھا. وہ بھی یہ ہے اس کی اپروچ، یعنی ریزورٹ بنانا چاہتا ہے جہاں جوا ہو کھیلا جائے اور جہاں پیسہ کمایا جائے، اور اس کا بیٹا اور داماد وہ بزنس کریں. تو یہ جب سوچ ہو تو پھر آپ وہی ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اب ہو رہا ہے. اس نے صرف اپنا تو بیڑا غرق کرنا تھا، امریکہ کا بھی بیڑا غرق کر دیا. آج امریکہ کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد یا سوویت یونین کی ڈسمینٹلنگ کے بعد جو بن گیا تھا، سپر پاور بن گیا تھا، ایک یونیپولرٹی کا لیڈر بن گیا تھا. آج امریکہ کی وہ پوزیشن نہیں رہی ہے. اور باقی رہا دوسرے ممالک مارجن میں کھڑے دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہے گا. اس قسم کے ٹرمپ کی پریزنس میں کوئی طاقت بھی اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہتی. تو کیونکہ ان کا اسٹیٹمنٹ صبح اور ہوتا ہے، دوپہر کو اور ہوتا ہے، شام کو اور ہوتی ہے اسٹیٹمنٹ. کبھی کہتے ہیں حملہ کر دیں گے، کبھی کہہ رہے ہیں ہم روک رہے ہیں. ہے ہی نہیں سیریس کسی چیز کے بارے میں نہیں ہے. یہ ہے بات. اور مودی کے ساتھ اتنا سخت رویہ کیوں ہے بھارت کو لے کے اتنا؟ وہ اس نے دیکھ لیا کہ مودی کی جو پالیسیاں ہیں اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اپنا فائدہ دیکھتا ہے. ہماری پالیسیوں سے اس کو سارے فائدے، اب آج کل جتنا بھی فائدہ یہ ایران کے کانٹیکسٹ میں یہ ٹرمپ اتار رہا ہے وہ ہمارے لیڈرز کی سپورٹ کے ساتھ کر رہا ہے. یہ سارا جو سٹنٹ بنایا ہے پیس کا، یہ سارا ہماری سپورٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، پیس کی کارروائی تو درست ہوتی ہے، پیس کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے لیڈرز بھی مجبور ہیں، ان کے پاس اور کوئی راستہ تھا نہیں. بدقسمتی یہی ہے. لیکن یہ تھا کہ ہمیں کسی سٹیج پر بھی اپنے آپ کو، اب تک جتنا بھی ہم نے امریکہ کے لیے کام کیے ہیں، ہمیشہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں فائدہ کبھی کچھ نہیں. جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کچھ نہیں ملا کسی جنگ کے خاتمے پہ. نہ سوویت یونین کو ختم کرنے کے بعد، نہ افغانستان کو ختم کرنے کے بعد، طالبان کو ختم کرنے کے بعد، اور نہ یہ اب کی جنگ جو ہوگی اس کے ختم یہ سوچنا کہ ہمیں مل جائے گا. وہ دیکھیں جب امن آئے گا تو پھر آپ کی اپنی لوکیشن بذات خود اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کو فائدہ معیشت کے حوالے سے ہونا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے لوگ معیشت کو پراپرلی ڈیولپ ہی نہیں کر سکتے. فنانس منسٹر جو ہوتے ہیں ان کو سوائے ٹیکس لگانے کے اور کچھ پتہ ہی نہیں کہ بجٹ کا کوئی حصہ ہوتا ہے. ابھی اگلے دن یہ فنانس منسٹر کہہ رہا تھا کہ جی ہماری سیمنٹ اور شوگر کی انڈسٹریاں ان سے بڑا ٹیکس آ رہا ہے. یعنی وہ ٹیکس دیکھ رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ کی انڈسٹریاں جو ہیں وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ میں ایکسپورٹس بڑھائیں ملک کی. وہ ٹیکس دیکھ رہا ہے کہ پیسہ خزانے میں کتنا آ رہا ہے. تو یہ سوچ جب ہو تو وہاں اکنامک گروتھ نہیں ہوتی ہے. معیشت جو ہے آپ کی وہ نیچے جا رہی ہے اور اس کے اٹھنے کا کوئی چانس ہی نظر نہیں آتا. تو یہ چیزیں تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے نا. یہ ٹرمپ نے تو ہمیں مدد نہیں دینی، کسی ملک نے مدد نہیں دینی ہوگی. ہم نے یہ خارجہ پالیسی کی وجہ سے بیکاز آف آر جیو پولیٹیکل لوکیشن ہمیں اتنی اہمیت مل گئی کہ جو رول آج ہم بڑا پروفائل ہائی پروفائل رول پلے کر رہے ہیں، لیکن اندر سے ہم کھوکھلے ہیں. پاکستان آج اندر سے اتنا کھوکھلا ہے کہ نہ ہماری معیشت کام کر رہی ہے، نہ لا اینڈ آرڈر کام کر رہا ہے، ٹیررزم برابر چل رہا ہے. وہ TTP وغیرہ افغانستان کے ساتھ جھگڑے، یعنی دنیا کے لیے ہم امن تلاش کر رہے ہیں، اپنے لیے ہم لڑائیاں مار رہے ہیں. اپنے کشمیریوں تک کو ہم نے گولیوں سے ہلاک کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ بدقسمتی
اور کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے کئی اہم ادوار جو ہیں وہ قریب سے دیکھے ہیں, تو آپ نے مختلف حکومتوں کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے. تو پاکستان میں جو خارجہ پالیسی ہے وہ واقعی مستقل رہتی ہے یا گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اس کے ساتھ پالیسی بھی بدل جاتی ہے, اور کیا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ جو تاثر ہے نا کہ جی فارن پالیسی جس طرح ہر سال بعد آپ ایکسپورٹ پالیسی بدلتے ہیں, امپورٹ پالیسی بدلتے ہیں, تو فارن پالیسی بھی بدلتی, ایسی بات نہیں ہے. فارن پالیسی اس قسم کی پالیسیوں میں نہیں ہوتی ہے. انفیکٹ فارن پالیسی کا تو میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں آپ کا لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ کی فارن پالیسی کیا ہے. فارن پالیسی از نتھنگ بٹ is sum total of the national interests that you must protect in order to develop your economy, your معیشت, your جو سچویشن ہے اپنی ملک کی حالت بہتر, لوگوں کی بہتر بنانے کے لیے. یعنی جو آپ کی گورننس ہے, جس ملک میں گورننس نہیں ہوتی وہاں کوئی فارن پالیسی نہیں ہوتی. تو ہمارا بھی جھگڑا یہی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم دو خاندانی وراثتی خاندانوں نے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور فوج ان کی سپورٹ کرتی ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ کوئی پالیسی نہیں بنتی. کوئی ضرورت جو فارن پالیسی کی ہوتی ہے, فارن پالیسی کی اس وقت بنتی ہے جب گورننس ٹھیک ہو. جب گورننس ہے ہی نہیں ہے, اب کشمیری کیوں باہر نکلے ہیں سڑکوں پر؟ ان کا ایک ہی شکایت ہے, گورننس نہیں ہے, ان کے حقوق نہیں ان کو دیے جا رہے ہیں. اسی طرح پاکستان میں دیکھا جائے کہ کوئی الیکشن, کوئی فارم 45 ہے, فارم 47 ہے, آپ کا ملک جو ہے وہ ریاست کے طور پر ہے ہی نہیں وجود. جو نہ عدلیہ ہے آپ کی صحیح طور پر, نہ پارلیمنٹ صحیح ہے, نہ دیکھا جائے تو فوج کو یہ استعمال کر رہے ہیں پولیس کے طور طریقے سے. یعنی فوج کو انہوں نے پولیس بنا چھوڑا ہے. یہ بدقسمتی ہماری یہ آ گئی ہے آج. اور اسی طرح نہ ہیومن رائٹس ہیں, نہ کانسٹیٹیوشن ہے, نہ قانون ہے. تو جب تک ہم اندرونی طور پر اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے, نہیں مضبوط کریں گے, اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہو سکتے. سیدھی سی بات ہے. تو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے تو اس پہ عالمی طاقتوں کا دباؤ ہے؟ دیکھیے, دباؤ نہیں ہوتا, وہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. وہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا آپ اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے جتنا بتا دیجئے کہ جب افغانستان سوویت یونین نے اٹیک کیا تو آپ نے اپنے مفاد کے لیے وہ جنگ تو لڑی تھی, کیونکہ انفیکٹ وہ ہمیں بھی خطرہ تھا. سوویت یونین اگر اس وقت ہم نہ لڑتے تو سوویت یونین پھر ادھر آ جاتا, پرشین گلف میں آ جاتا. امریکہ پھر ہمیں ڈو مور بھی تو کہتا رہا نا. تو بس یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس حد تک اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں. بدقسمتی ہمارے حکمرانوں کی, کسی وقت بھی, اس وقت ضیاء الحق تھا, ایک وقت تھا ایوب تھا, لیکن ایوب کے زمانے میں بتا دوں کہ یہی مغربی طاقتیں اس کی بہت عزت کرتی تھی. ایوب ڈکٹیٹر ضرور تھا, لیکن وہ اس کو کہتے تھے یہ ایشیا کا ڈیگال ہے. تو ایک اس نے دیکھا جائے پاکستان کا جو ایوب کا پیریڈ ہے وہ بہترین ڈیوریشن میں شامل ہوتا ہے. لیکن ایوب کے بعد پھر دیکھا جائے تو یحییٰ خان کا پیریڈ آ گیا. یحییٰ خان کو بھٹو نے خراب کیا, اس کو استعمال کیا, ملک توڑا. اس کے بعد بھٹو کا پیریڈ آ گیا, وہ بذات خود ایک تباہی تھا. اس کے بعد پھر ضیاء الحق کا پیریڈ آ جاتا ہے. ضیاء نے بھی دیکھا جائے تو ملک کو حفاظت تو دی سوویت یونین سے بچا کے, لیکن پھر بالآخر کمزوری ثابت ہوئی, ضیاء چلا گیا. اور پھر اس کے بعد 90 کی دہائی میں جو حکومتیں آئیں وہ برابر امریکہ کی مرضی کے مطابق ہوتا تھا. بینظیر بھٹو آتی ہے, کبھی نواز شریف آتا ہے, 4 دفعہ حکومتیں بدلتے ہیں. تو وہ باریاں لگی ہوئی تھی. اور امریکن باقاعدہ ان کے اسسٹنٹ سیکرٹری آ کے ہمیں کہتے تھے الیکشن کا نتیجہ یہ ہوگا, یہ ہوگا. دباؤ تو ہوا نا, پھر ہمارے ہاں حکومتیں وہ اپوائنٹ کیا کرتے تھے. اور آج بھی دیکھا جائے تو سچویشن وہی ہے, لیکن بدقسمتی. اور دیکھ لیجئے کہ اندر ملک جو آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اب آنکھیں کھل جانی چاہیے سب کی, اس سے پہلے کہ بیفور اٹ از ٹو لیٹ. بس اب بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.